अस्सलाम वालेकुम जी। कभी कभी अपनी तारीख पे नज़र डाल लेनी चाहिए। जब तक आप तारीख पढ़ते रहेंगे आपको मौजूदा हालात जो होंगे उनकी समझ आती रहेगी, और जैसे ही आप तारीख से नज़लें उखाड़ लेंगे या इधर उधर कर लेंगे तो नतीजे के तौर पे आपको मौजूदा हालात की समझ आना भी बंद हो जाएगी। क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद भारत ने फौजें दाखिल की कश्मीर के अंदर, और कश्मीर के बहुत सारे हिस्से पे कब्जा कर लिया। बानिया पाकिस्तान चाहते थे कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मुज़ाहमत करे। उसकी बहुत सी टेक्निकल रीजनिंग हो सकती है, हम जनरल ग्रेसी पे डाल के फारग हो जाते हैं, लेकिन बावजूद पाकिस्तान की फ़ौज ने, रेगुलर आर्मी ने, जो कि उसको इनहेरिटेंस में मिली थी, जो कि बाज़ लोग ये भी कहते हैं वजाहत मसूद जैसे कि ये वो सिख आर्मी थी जिसने के जो था वो रंजीत सिंह के बाद अंग्रेज़ों को इनहेरिटेंस में मिली थी और वही वो हमें दे के चले गए, लेकिन हम इसको नहीं कह रहे, हम तो इधर की बात कर रहे हैं। तो उस फ़ौज ने वहाँ पे खुद हमला करने की बजाय मर्सनरीज दाखिल कर दी, मुजाहिदीन दाखिल कर दी। ठीक है, वो उनका काम नहीं था, उनका काम, वो प्रोफेशनल आर्मी अगर होती तो वो खुद लड़ने के लिए जाती, वो मर्सनरीज को ना भेजती। मर्सनरीज हमेशा सेकंड डिफेंस फोर्स और थर्ड डिफेंस फोर्स होते हैं। मुजाहिदीन या रज़ाकार जो होते हैं, वॉलंटियर्स जो होते हैं, उनको पीछे रखा जाता है, लेकिन वो ऐसा हुआ। नतीजे के तौर पे फिर पाकिस्तान के हम देखते हैं कि इससे जो फोर्स ड्राइव की पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की मुक़्तदरा ने, उसके बाद फिर उन्होंने एक तमाशा लगा दिया। अगले 5-6 साल तक पाकिस्तान के अंदर एक सियासी तमाशा लगा रहा। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी कत्ल हुआ, पाकिस्तान के उस वक्त के आला फौजी हुकाम का त्यारा भी क्रैश हुआ। पाकिस्तान ने उस वक्त या ये वियतनाम वार थी या कोरिया वार थी, उसमें अपनी खिदमात भी अमेरिकन्स को पेश की, लेकिन इन सब पे नज़र इसलिए ना गई कि मुल्क के अंदर सियासी हालात बहुत ख़राब थे। फिर 1956 के अंदर बराह रास्त मार्शल लग गया, और 57 के अंदर मार्शल लग गया, और अयूब खान साहब बराह रास्त तशरीफ़ ले आए। जब अयूब खान साहब बराह रास्त तशरीफ़ ले आए, यानी जो पावर ड्राइव की थी एक्सटर्नल फैक्टर्स से पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने, उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने लोकल सियासी हालात को डिस्टेबलाइज कर दिया, और इतना डिस्टेबलाइज किया कि अगले 6-7 साल के अंदर कब्जा कर लिया। अब जैसे ही कब्जा किया, अब उस कब्जे को लीगलाइज करना था, और लीगलाइज करने के लिए फिर एक इलेक्शन का डोल डाला, जिसमें मादरे मिल्लत, जिनके भाई को कत्ल किया गया था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, तो मादरे मिल्लत साहिबा को इंतहाई घटिया, बेशरम, ठीक है, और जलीलाना तरीके के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने हराया, और हराने के बाद फिर एक्सटर्नलाइज कर लिया उस मामले को कि जंग छेड़। ठीक है, इलेक्शन रिग किया, रिग करके हलाया, और एक तहरीक बन गई थी उसके खिलाफ, अयूब खान के खिलाफ, उसने फौरन एक्सटर्नलाइज किया और उसको रिग कर लिया। अच्छा, फिर हम आगे आ जाते हैं। नहीं चला पाए, मुल्क तोड़ लिया, मुल्क तोड़ने के बाद देना पड़ गया सिविलियन को। सिविलियन ने आगे थोड़ा सा मामला सेट करने की कोशिश की, नहीं बर्दाश्त हो सका, फिर आ गए भुट्टो साहब जो थे, उनको पकड़ लिया गया। भुट्टो साहब ने भी कोई वैसे काम कोई हल्के नहीं किए थे, वो भी लियाकत अली खान ही थे। ठीक है, तो भुट्टो साहब को पकड़ लिया गया, और भुट्टो साहब को पकड़ के तो अब लटकाने की तैयारी थी, तो क्या करे, एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं मिल रही थी, तो बिल्ली के भागो चीका टूट गया, रूस अफगानिस्तान में आ गया। हम अमेरिकन को घेर के लाए, ज़ियाउल हक जो थे वो अमेरिकन को घेर के लाए बकायदा, और कहा कि जनाब हम लड़ते हैं आपके लिए। और इसी लड़ने लड़ाने के अंदर उन्होंने वो फोर्स गेन की, वो CIA, वो पेंटागन, जो अदरवाइज वहां की डेमोक्रेटिक या इवन रिपब्लिकन भी उनके साथ खड़े ना होते, लेकिन वो उन्होंने
اپنے ساتھ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو کھڑا کیا اور جمہوریت کا رگڑا نکال دیا، بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لٹکا دیا، اور یوں انہوں نے ایکسٹرنل فورس حاصل کر کے پاکستان کے سیاسی منظر نامے کا بیڑا غرق کر دیا. اور یہ تاریخ میں دوسری مرتبہ ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ. اس کے بعد 9/11 ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مشرف صاحب آ جاتے ہیں، اور مشرف صاحب کا طیارہ اغوا ہوتا یا نہ ہوتا، وہ اپنے بڈیز کو کہہ گئے تھے کہ جناب تم نے ٹیک اوور کر لینا ہے، کتابیں چھپ چکی ہیں، خود اعتراف کر چکے ہیں، کتاب ان کی اپنی کتاب جو ہے وہ پاکستان کے اندر دستیاب نہیں ہے. میری لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے، ویسے ان کی اپنی کتاب پاکستان میں دستیاب نہیں ہے. آپ پاکستان کے کسی میڈیا کے اوپر، بھلے وہ نیوز پرنٹ ہو اور بھلے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، اس پہ کوٹ نہیں کر سکتے. ہمارے دوست بلال غوری صاحب نے اس کو کوٹ کیا تو ان بیچاروں کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ابھی تک ہو رہا ہے، اور جس طرح ان کو ہانٹ کیا جا رہا ہے اور جس طرح ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے، انہیں ہراساں کیا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک ٹریجڈی ہے. لیکن موصوف نے جس طرح جا کے امریکن کو، کیونکہ اس سے پہلے امریکن ان کو منہ نہیں لگا رہے تھے، بل کلنٹن صاحب جو تھے انہوں نے بڑی لابنگ کر کے، اور بڑے جناب وہ تو اس وقت سمارٹ بوائے تھے، پوسٹر بوائے تھے، تو ان کے اوپر تو واری جاتے تھے. جس طرح آج کل ہمیں ایک بتاتا نہیں ایک شخص آ کے کہ وہ تو ایسے ٹرمپ کے سامنے بیٹھا تھا عمران خان، کہ جیسے عمران خان امریکہ کا صدر ہوتا ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے. ایک شخص بتاتا ہے نا آپ کو آ کے بعین ہی. اس وقت اس طرح کی کہانیاں اس وقت ہمیں سنایا جایا کرتی تھی کہ جناب اتنا سمارٹ آدمی ہے، اتنا بہترین آدمی ہے، اتنا خوبصورت آدمی ہے، دیکھیں بال کیسے ایسے کرتا ہے. میری تو ویسے پرسنل جیلسی بھی ہو گئی نا جی، بال کیسے ایسے کرتا ہے. یہ جناب بڑی شے ہے، ٹھیک ہے. اور اس وقت یہ جناب اس طرح کا ماڈریٹ انلائٹنڈ فیس جو ہے وہ ویسٹ کو چاہیے. تو آپ تو لکی انف ہیں کہ آپ کو جناب مشرف دستیاب ہو گیا، لیکن اس کو وہاں کی حکومتیں منہ لگانے کو تیار نہیں تھیں. اور بل کلنٹن جو تھا وہ اپنی ایمبیسی آیا تھا، اس سے اس نے کہا تیرے ساتھ تصویر بھی نہیں کھنچواؤں گا. لیکن الیکشن ہو گئے، اس کے بعد بش آ گیا. بش کو جا کے جناب چپڑ گیا. اس نے کہا پائے تھے ویکھو نا ایڈے وڈی واردات پاواں گے، خرباں ڈالر تسی کھاؤ گے، تہاڈی بھی یونین ٹیکساس چلے گی، ساڈا بھی سودا چلے گا. لو جناب پھر شروع ہو گیا کام. اور جس طرح ایوب خان اور اس کے بعد وہ ضیاء الحق جو تھا، وہ دونوں گھیر کے لائے تھے، یہ بھی گھیر کے لے آیا. اور جناب پرویز مشرف امریکن کو گھیر کے لے آیا کہ جناب ہم آپ کی لڑائی لڑتے ہیں، اور یہ دیکھیں جناب یہ آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے، اور جناب آپ کو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اور وہاں پہ بھی جو کہ ایرک پرنس جیسی اور اس طرح کی ایک نسل وجود میں آ چکی تھی کہ دیہڑیاں لاؤ یار، میرا مطلب ہے حکومت ملی ہے، ایس کام واسطے تو نہیں ملی، ہم طبقہ اشرافیہ میں اس لیے تو شامل نہیں ہوئے. تو پھر میں آپ کو مختلف اپنے ولاگز کے اندر اس کی پوری داستان بیان کر چکا ہوا ہوں، میرے نقطہ نظر کے مطابق کیا ہو رہا تھا اس وقت. تو یہ جناب انہوں نے وہاں پہ وہ جناب ان کو موصوف گھیر کے لے آئے، اور نتیجے کے طور پہ پھر ٹرمپ نے پھر آ کے کھری سنائی نا، بےزتی فرمائی نا اس نے. پھر اس دوران پھر پاپا جان پیزے بھی بنائے، جزیرے بھی آئے، ٹھیک ہو گئے. اب جناب یہ جو ہے یہ تاریخ جو ہے یہ مطلب کہ 1 2 3 دفعہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ کے اندر یہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی مقتدرہ پاکستان کے مقامی سیاسی حالات کو کرش کرنے کے لیے، گورن کرنے کے لیے، سکویز کرنے کے لیے ہمیشہ ایکسٹرنلائز کرتی ہے اس کو، اور وہاں سے فورس لے کے آتی ہے، اور فورس لا کے پھر مقامی حالات کو اپنے اس کے مطابق ڈھالتی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ ذرا غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ پچھلے 15 دن میں سیاست دانوں کو ہوا کیا ہے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا بولے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہم ہر
آمریت کے خلاف مزاحمت کے لیے اٹھتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے تھک جانا ہے، وہ انتظار کرتے ہیں، پھر ہم جا کے ان کے پاؤں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ ہی مذاکرات کرتے ہیں اور گیو ان کر کے آ جاتے ہیں، اور جمہوریت محدود ہوتی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے، ان کا کلپ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہے۔ پی ایم ایل این کے ایم این ایز آف دی ریکارڈ ہم جیسے بندوں کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ بھائی نسی تو بڑے تھک گئے، ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کسی نے افغانستان کی صورتحال کو ایکسپلائٹ کر کے پاکستان کے مقامی سیاسی حالات کو تو چینج نہیں کر دیا؟ میں سوال چھوڑ رہا ہوں، میں کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کر رہا، کیونکہ اس بات پہ کوئی آ ہی نہیں رہا کہ پچھلے 15 دنوں کے اندر کون سی سیاسی جوہری تبدیلی واقعہ ہو گئی ہے۔ کیا نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ترک کر دیا ہے؟ کیا مریم نواز شریف کی آواز کے اندر جو تلخی ہے وہ کم ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا نا، تو نواز شریف کلا کیوں رہ گیا؟ ٹھیک ہے نا، کلا ہی رہ گیا کہ افغانستان کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، اور افغانستان کے اندر تبدیلی جو آئی ہے اس تبدیلی کا جو ٹوکن ہے وہ ہمیں پکڑا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے انہیں کہا سر حاضر ایتھے آ کے رہو، وہاں پہ آپ پہ حملے ہوتے ہیں، ایتھے رہو نا جی، باشو 5 سٹار ہوٹلوں میں چنوک اٹھاؤ، ادھر ادھر جاؤ، خادم حاضر، ٹھیک ہے۔ بس ذرا ہمیں ذرا تھاپڑا دے دیں، پھر دیکھیں ذرا یہ ہم اپوزیشن کی اور یہ ان کی ایسی تیسی کیا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اپوزیشن کو بلا کے جو اپوزیشن کی سو کال جو پارٹیاں، ان کو کہا گیا 5 سال پورے کراؤ، اور یہ جو ہم نے اگلے 5 سال کے لیے دھاندلی کر کے اس کو پھر مسلط کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی جگہ ہم جسے چاہیں گے مسلط کریں گے، اس کے لیے آپ نے چین ہی کرنی، کیونکہ ایکسٹرنل فورس آ گئی ہمیں اور ہم بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں۔ تاریخ چوتھی مرتبہ دہرانے جا رہی، میں صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا میں اتنی مایوسی جو پھیلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں خود بھی مایوس ہوں، ویسے بھی بندہ بیماری کے بعد ذرا کمزور ہوا ہوتا ہے نا، تو مایوسی چھائی ہوتی ہے یار، زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے، اور کرونا کے بعد تو بندے کو کسی بات کا ٹیسٹ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو میں جو اتنا مایوس ہوا ہوں، کہ میں صحیح مایوس ہوا ہوں کہ جناب یہ چوتھی مرتبہ پھر پاکستان کے ساتھ وہی ہونے لگا ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹر سے فورس ڈرائیو کر کے پاکستان کے اندر جو ذہنی طور پہ بانجھ قوم جنریٹ کرنے کا ایک پروسیس شروع ہوا تھا، جس کے نتیجے میں علی محمد خان جیسے جو کہ درود پڑھ کے جھوٹ بکتے ہیں، اس طرح کی نسل وجود میں لانا مقصود تھی، ٹھیک ہے۔ کیا میں یہ درست اس میں سے ڈرائیو کر رہا ہوں؟ میری رہنمائی کیجیے، میری کریکشن کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔